अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। इलेक्शन 2024 के नताइज मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के बजाय सियासी इंतशार को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और एक बेचैनी की फ़िज़ा है। धांधली का शोर सियासी जमातें तो कर ही रही थीं। आज कमिश्नर रावलपिंडी बोल पड़े, उनका ज़मीर जाग गया और उन्होंने कहा कि रावलपिंडी डिवीज़न की 13 कौमी असम्बली की और 26 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उन्होंने धांधली करवाई और अब उनका ज़मीर उन्हें मलामत कर रहा है। और उन्होंने न सिर्फ ये कहा बल्कि उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी और उन्होंने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर भी इल्ज़ाम लगा दिया। चीफ जस्टिस साहब ने भी इस इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है और इलेक्शन कमीशन ने भी इसकी तरदीद किया और इलेक्शन कमीशन में इस वक्त एक इजलास भी जारी है और अब से थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कमिश्नर रावलपिंडी ने, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें OSD कर दिया गया है, अपने ओहदे से उन्हें हटा भी दिया गया है और उनसे अब तहकीकात की जा रही हैं। नून लीग बड़ी चरागपा इस मामले पर और उसने बरमला ये कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी, लियाकत अली चट्ठा, इनकी तहकीकात कराई जाएं, जाना जाए कि ये क्या चाहते हैं, ये क्या हुकूमत साजी के अमल को सबूताश करना चाहते हैं, इसकी तहकीकात कराई जाएं, इनको ECL पर डाला जाए और उन्होंने कहा कि चेक किया जाए कि इनका रिकॉर्ड, इनके फ़ोन कॉल्स और इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। मगर क्या कहा कमिश्नर रावलपिंडी ने, ज़रा सुन लिए। और ये पहला मौका नहीं, जैसा मैंने कहा कि धांधली का शोर हर सियासी जमात मचा रही है। सियासी जमातों ने न सिर्फ धांधली का शोर मचाया है बल्कि वो आगे एहतजाज भी करना चाहते हैं। कल बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा सिंध में हुआ, GDA ने किया, बलोचिस्तान में एहतजाज जारी हैं, पंजाब में आज एहतजाज हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज हो रहे हैं। चाहे फजल रहमान हो, चाहे हाफिज़ नईम, जिन्होंने अपनी सीट छोड़ दी, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो फॉर्म 45 हैं उनके मुताबिक मैं नहीं बल्कि PTI का कैंडिडेट जीता है, या सबकत राशिदी हों, सब ने एहतजाजी तहरीक चलाने का कहा है। बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं जो इलेक्शन कमीशन पर और इलेक्शन के इस प्रोसेस पर लगाए जा रहे हैं। मुल्क के इदारों की जिम्मेदारी बनती है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, अदलिया पर लगाए जा रहे हैं तो अदलिया की जिम्मेदारी बनती है कि इस तमाम मामले को डिफ्यूज़ करने के लिए अपना भरपूर किरदार वो अदा करें। ये सूरत हाल ख़राब नहीं होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। वहीं सियासी जमातों पर बहुत अहम जिम्मेदारी आयद होती है। एक तरफ नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM हुकूमत साजी के अमल में इस वक्त हैं और मुशावरत के अमल से गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है, वो भी PM का इलेक्शन लड़ेगी और लोगों से राब्ते भी कर रही है, लेकिन बहुत कम इम्कानात हैं कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीतने के बावजूद भी अपनी हुकूमत बना सकें। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ क्या सोच रखती है, उसकी पॉलिसी क्या है। रऊफ हसन साहब, तर्जुमान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है पूरे मुल्क के लिए कि ये जो इलेक्शन के नताइज हैं इन्होंने सियासी इस्तेहकाम लाने के बजाय सियासी इंतशार बर्पा कर दिया है। तो ऐसी सूरत में तहरीक इंसाफ का लाहे अमल क्या है? आप पार्लिमान में होंगे और साथ साथ एहतजाज भी कर रहे होंगे, जो भी हुकूमत बनेगी उसको कबूल करेंगे या नहीं करेंगे? मेहरबानी, शुक्रिया आपका मसूद साहब। देखिए, अभी आपने अपने इब्तिदाइया में बहुत सारी अहम बातें की हैं। उनमें से आपने एक अहम बात ये की है कि ये इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस सारे जो हुआ है इसको ठीक करें। भाई, अगर इदारे रिस्पॉन्सिबल होते तो ये काम होता ही ना। ये इन्हीं इदारों की वजह से हुआ है कि आज हम इस नहज के ऊपर खड़े हैं जहां इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है। मगर सर इस वक्त तो इस्तेहकाम की जरूरत है ना मुल्क को। आप चाहे जुडिशरी पर इल्ज़ाम लगाएं या इदारों पर इल्ज़ाम लगाएं, इससे तो हीट बढ़ेगी ना। अब हीट को कम करना है तो वहाँ पर क्या एहतजाज जैसे आज लाहौर में हुआ, या तहरीक इंसाफ आगे भी एहतजाज का इरादा रखती है, तो एहतजाज या अगली हुकूमत जो भी बन रही है उसको डिस्टेबल करने या इदारों पर इल्ज़ाम लगाने से इस्तेहकाम तो नहीं आता? देखिए, अगर आपने इस्तेहकाम लाना है तो पहले जो बीमारी है उस बीमारी की वजह जांचनी है आपने। अगर आप बीमारी की वजह जांचे बगैर एक ऐसे शख्स को जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है उसको आप पैनाडोल देंगे तो क्या वो ठीक हो जाएगा? सबसे बड़ा क्राइसिस इस मुल्क का यह है कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं हुई है। सर आपका लाहे अमल क्या है? इदारों को हुकूमत करने का चस्का तो है, लेकिन इदारों को अपने आप को लॉ के सामने सबमिट करना जो है वो नहीं मंजूर। सर लाहे अमल क्या है पार्टी का? अपने आप को सबमिट करना नहीं मंजूर। जब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं, मैं जवाब दूंगा, पूरा जवाब दूंगा।
तहरीक इंसाफ का क्या अप्रोच होगी? तहरीक इंसाफ की 3 pronged अप्रोच है जी। नंबर 1, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे हिमायत याफ्ता लोग जो हैं, वो जो इलेक्ट हुए हैं, वो पार्लियामेंट में बैठेंगे। वो नेशनल असेंबली हो या वो कोई प्रोविंशियल असेंबली हो, वो वहां बैठ के अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है वो अदा करेंगे। नंबर 2, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ लीगल राइट्स देता है। वो लीगल राइट्स देता है कि अगर आप किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके पास एक लीगल रिकोर्स है। मसलन हम इलेक्शंस के बारे में कहते हैं कि हमारी 86 सीटें 86 सीट्स जो हैं वो चुराई गई हैं रात के अंधेरे में। हम ये अपना मुकदमा लेके, जो कल हमने मीडिया के सामने भी पेश किया है, पता नहीं आप तशरीफ लाए थे या नहीं, लेकिन वो बड़ा खासा हमारे पास क्राउड था जिसको हमने बताया है और डेटा प्रूफ्स के साथ, बैकअप मटेरियल के साथ हमने दिखाया। तो जो हमारे पास लीगल राइट्स हैं उनको लेके हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, ट्राइब्यूनल्स के पास जाएंगे, जाना पड़ा तो हाई कोर्ट जाएंगे, अगर जाना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये भी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन ये हक देता है। तीसरा ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन हमें यह भी हक देता है कि अब हम पुरअमन एहतजाज कर सकें, और हम वो भी अपना हक जो है उसको इस्तेमाल करेंगे और हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। आज भी सारे मुल्क में इमरान खान साहब के कहने के ऊपर लोग निकले हैं। एक गमला इस दौरान तो हुकूमत साजी हो चुकी होगी, हजार लोग आए और एक हुकूमत बन चुकी होगी, तो उस हुकूमत को चलने देंगे या नहीं? हम किसी हुकूमत को चलने देने या ना चलने देने के कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोचते, हम अपने हकूक को रिस्टोर करने के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। हुकूमत के रवैये के ऊपर भी मुनहसर होगा कि क्या वो हमारे जायज, हमारे आईनी, हमारे कानूनी हकूक हमें देने पे तैयार है या नहीं है। अपने लाया अमल का जो फैसला करना होगा वो हुकूमत के रवैये के ऊपर भी बहुत हद तक होगा। मैंने आपको 3 अपने बता दिए जो हमारे हकूक हैं, आइन हमें देता है, उनको हम पुरअमन तरीके से इस्तेमाल करेंगे और चाहेंगे कि जो हमारा मैंडेट चुराया गया है वो हमें वापस किया जाए। सर, आने वाली पार्लियामेंट का माहौल आप क्या देख रहे हैं? आने वाली पार्लियामेंट का माहौल गर्म माहौल होगा? आप वहां पर माहौल को गर्म रखेंगे? हम माहौल को गर्म रखें या सर्द रखें की बात नहीं है जी। ये सिर्फ हम अकेली पार्टी पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंट में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी होंगी। ये सबकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो माहौल को ठंडा रखें और माहौल को ठीक रखें। पीटीआई जो है वो अपना रोल जो है वो आइन और कानून के मुताबिक अदा करने का पूरा इरादा रखती है। हम करेंगे, लेकिन हमें नजर रखनी होगी कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का रवैया क्या है, उसके मुताबिक अपने रवैये को हम अडेप्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, तर्जुमान तहरीक इंसाफ, और उनकी गुफ्तगू से साफ वाज़ेह है कि वो अपने राइट्स के लिए, उन्होंने खुद कहा कि वो तमाम कोर्स इस्तेमाल करेंगे, वो एहतजाज भी करेंगे, वो इदारों में भी जाएंगे, वो पार्लियामेंट के अंदर भी होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बात कह रहे हैं, जो बात जीडीए कह रही है, जो बात जमात इस्लामी कह रही है और जो बात तहरीक इंसाफ कह रही है, तो इससे ये लगता है कि सियासी इंतशार बढ़ता चला जाएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह खान मुस्लिम नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। कादिर खान मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अहमद ओवैस साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आप माहिर कानून भी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कमिश्नर रावलपिंडी साहब का जो ये आज इंकिशाफ था, जिसमें उनका ज़मीर जाग गया और उन्होंने खुल के बताया कि रावलपिंडी डिवीज़न में उन्होंने धांधली कराने के अहकामात दिए, तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है? पार्टी ने तो कह दिया कि इनकी ज़हनी सेहत को जांचा जाए और इनकी तहकीकात की जाए, बजाय इसके कि जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनकी तहकीकात हो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जो इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं वो सारे हवाई इल्ज़ामात हैं, और जो इन्होंने बातें की हैं वो जो ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके साथ को रिलेट नहीं कर रही। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा कि 50,000 वोटों के फ़र्क से जो है वो हारे हैं और हमने ऊपर वोट डाले हैं। हालांकि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हमारे नुमाइंदे की तरफ से, उसमें जो नंबर्स दिखाए गए हैं वो वाज़ेह हैं कि कोई 9,000 से जीता है, कोई 4,000 से, कोई 20,000 से। तो ये एक बात थी। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने बड़ा ही कन्वीनियंटली जो है वो सारा मुद्दा उठा के इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी पे डाल दिया है, और बाकी सबको जो है वो कह दिया है कि उनका कोई रोल नहीं है। तो ये ज़ाहिर है ये एक पूरी प्लान्ड जो है ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 10 दिन पहले
ریٹائرمنٹ سے ایک بندہ جو ہے اس کا ضمیر جاگتا ہے جس کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں، اور وہ آ کے ایک جو ہے وہ رام لیلا کی کہانی سنا دیتا ہے ٹی وی کے اوپر، اور اس کا کوئی جو اگر آپ فیکٹ چیک کریں تو وہ فیکٹ چیک بھی نہیں ہوتی معاملہ، تو اس کے اوپر اب پھر کیا یہ بدقسمتی ہے یہ بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ ملک کے اندر کوئی بہتری لائیں، کیلنڈر بنایا ہوا ہے تحریک پاکستان ڈی اسٹیبلٹی کیلنڈر، انصاف کی ایما پر یا اس کی شے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی نے یہ الزامات لگائے ہیں؟ بالکل، کیونکہ یہ ان کی پوری فیملی جو ہے وہ پی ٹی آئی میں، خود پی ٹی آئی میں، ان کی سوشل میڈیا کی اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس پہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے، یہ آپ کا اندازہ ہے، یہ آپ کا اندازہ ہے یا ثبوت بھی ہے اس کے آپ کے پاس؟ اس کے میں آپ کو اسکرین شاٹ وغیرہ بھیج سکتا ہوں سوشل میڈیا پہ، وہ الگ بات ہے کہ ایفیلیشن ہونا الگ بات ہے، لیکن سرکاری کام میں، اپنی جاب میں، اپنی ڈیوٹی میں آپ کو مخلص ہونا پڑتا ہے، آپ کو امپارشل ہونا پڑتا ہے اپنے عہدے کی مناسبت سے۔ لیکن آج جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے اس کے اوپر تو مطلب اس پہ کوئی شک نہیں بچتا نا، کہ یہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے۔ بینیفیشری جو ہے وہ ہے جو ملک میں عدم استحکام چاہتا ہے، تو وہ آپ کو آپ سمجھتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی؟ مجھے بتائیں 10 دن پہلے ریٹائرمنٹ سے عفنان صاحب، آپ بالکل سمجھتے ہیں دھاندلی بالکل نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں پہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا ایک پروسیس ہے جس کے تحت جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، آپ جو ہے وہ ٹریبیونل کے پاس جا سکتے ہیں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں۔ یہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے نمائندے ابھی سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جوڈیشری جو ہے وہ بکی ہوئی ہے۔ مطلب آپ سوچیں کہ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور اس وقت جوڈیشری ٹھیک تھی جب اس نے ثاقب نثار نے کہا تھا ریکاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، جو فیصلہ آ گیا وہ آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس وقت اپنے اس بیان میں ہی کہہ دیا کہ عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے، الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے، تو وہ عوام کے پاس چلے گئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کر ڈالی۔ قادر مندو خیل صاحب، آپ سیٹ ہارے اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی، بدترین دھاندلی ہوئی، آپ کے پاس وہ بیلٹ پیپرز ہی موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو آپ نے پکڑے، اس پہ ٹھپے لگے ہوئے تھے، تو آپ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کمشنر راولپنڈی کی گفتگو پر؟ دیکھیے، بڑا سمپل سا میرا جواب ہے۔ کمشنر راولپنڈی کے پریس کانفرنس کے اوپر محترم چیف جسٹس پاکستان نے چلتے میں جواب دیے کہ بغیر ثبوت کا میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ایک منصب ایسے ہے کہ آپ بغیر اس کے پوچھے، بغیر تحقیقات میں جائے اور آپ چلتے میں یہ کہہ دیں کہ بغیر ثبوت کا۔ تو میری آپ کی توسط سے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے یہ درخواست ہوگی کہ عدالت تو 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، چلو 24 گھنٹے رات نہ صحیح تو کل صبح ان کو بلا کے اپنی عدالت میں، اور لائیو جیسا آپ کا ہیرنگ چلتا ہے جی، دھاندلی سے متعلق کیس لگا ہوا ہے، اور پھر آپ پی ٹی آئی سر وہاں لگا ہوا ہے اور وہیں پر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ دیکھیں، اور اس میں یہ سر کراس کویشچننگ ہے، ایز اے وکیل اگر میرے سامنے اس بندے کو کھڑا کر دے تو میں اگر 5 سوال کروں تو آپ یقین کریں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، تو اس کو بجائے ہوا میں اڑے گی۔ اور دوسری بات میں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے لیٹر لکھا پچھلے مہینے 24 جنوری کو کہ یہاں پہ میرے حلقے میں ماضی میں 259 افراد کو زندہ مزدوروں کو جلایا گیا، جس کو ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال صاحب نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ ہمارے لوگ تھے، اور 33 جعلی شہید کر دے گئے۔ یہ اساس پولنگ سٹیشن ہے، خدا را ان کی آپ تحفظ کرے۔ کوئی جواب نہیں ملا، اور پھر آخری دن میں کیا ہوا آپ کے سامنے پورے میں نے الیکشن کمیشن کو بھی دکھایا، آپ کو بھی دکھا رہا ہوں، یہ پورے ٹھوکرا تقریباً 25 سے 30 ہزار بیلٹ پیپر اس وقت بھی ہماری جالوں نے جو چینے ہیں، جس کا میں آپ کو ایک بیلٹ پیپر دکھا رہا ہوں۔ تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن گزارش سن لیں جی جی سن لیں صاحب، مجھے جملہ تو مکمل ہے۔ یہ دیکھیں کاؤنٹر پارٹ سمیت ہے، اور یہ پتنگ کے اوپر سٹیمپ لگا ہوا ہے، بیک سائڈ پہ کچھ نہیں ہے، اور یہ صوبائی حلقے کا ہے، سٹیمپ لگا ہوا ہے جو بھی سائز سے بڑا ہے پیچھے۔ آیا چیف جسٹس صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ 25 سے 30 ہزار بیلٹ پیپر جو ہمارے پاس موجود ہے، اور 71,000 ووٹ جو مصطفیٰ کمال صاحب کی شو کیے کہ جو کہ ایکچولی اس کے 3,800 تھے، تو یہ بیلٹ پیپر کہاں سے آیا؟ ایم کیو ایم نے جعلی چھپایا، آیا ڈی آر او نے دیے؟ تو
تو اس کی تحقیقات تو بڑا آسان ہے. ثبوت کے طور پہ میں پرسوں بھی میں الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوا, میں نے پیش کیے, آج میں مختلف میڈیا کو دکھا رہا ہوں. تو یہ جو بیلٹ پیپر ہے اس کی انکوائری تو کر لی کہ یہ کہاں سے آئے میرے پاس. تو الیکشن کمیشن میڈیا بھری پڑی ہے کہ ہماری جالوں نے اسے جاننا چاہ رہا ہوں. تحریک انصاف تو الزام لگا رہی ہے, آپ کو تو اطمینان ہوگا نا الیکشن کمیشن پر, الیکشن کمیشن نہیں دیکھ رہا اس معاملے کو. دیکھیں میں اس بات کی کرتا ہوں کہ ماضی میں جہاں عمران خان صاحب 4 حلقوں کی بات کر رہے تھے, آج بھی کوئی زیادہ حلقوں پہ اعتراض نہیں ہے. اگر پنڈی کے 13 حلقے لگا لے, یا میرا NA-242 کراچی کے لے لے, یا اور تحریک انصاف کی یا نون لیگ کو جہاں شکایت ہو, اس حلقے کو آپ لے لے, سپیڈی ٹرائل چلا لے ڈیلی بیسس پہ, 1 مہینے کے اندر رزلٹ آ جائے گا. لیکن دوسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ کہے گی کہ سارے کے سارے الیکشن ہی دوبارہ کراؤ, تو پھر مجھے یہ بتا دو کہ اتنا بڑا جو پروسیس ہوا ہے, اربوں روپے جو خرچ ہوئے, یا جو ایمانداری سے جیتے, یا جو شفاف طریقے سے جیتے, ان کے اوپر بھی تو ایک سوالیہ نشان ہے کہ تو 8-10 حلقے ہوں گے, 20 ہوں گے زیادہ زیادہ 266 میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج بھی آسمان نہیں گرا ہے, آج بھی اس چیز کو راکٹ سائنس نہیں ہے, آسانی سے اس کو 1 مہینے کے اندر فائنلائز کر دے اور ختم ہو جائے گا. تحریک انصاف 86 سیٹوں کو کلیم کر رہی ہے. دیکھیں 86 حلقوں میں تحریک انصاف سے ثبوت کے طور پہ مانگا جائے, اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو ضرور اس کو کھولا جائے, اور اگر میرے پاس ثبوت جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو بھی دیکھیں, یا اگر کمشنر پنڈی یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ثبوت ہے, یہ کل صبح اگر بلا لے تو 2-4 منٹ کے اندر کمشنر سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ جو الزام لگا رہے ہو اس کا ثبوت کیا ہے, کیونکہ آپ کا آر او ڈی آر او آپ نے کیسے کہا, اس کو زبانی کہا, چل کے کہا, ٹیلی فون کیا, اس کی ساری ریکارڈنگ آ جائے گی. تو یہ ایک بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے, تو اس کی تحقیقات ہونے چاہیے, اور میں یہ امید رکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ تحقیقات کر لے, تاکہ ایک شخص اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے, اور اگر سچ بول رہے تو وہ بھی عوام کے سامنے لایا جائے. تو تحقیقات میں تو حرج تو نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے احمد اویس صاحب, یہ احتجاج کیوں آخر, جب فورم موجود ہیں, آپ لوگ بھی فورمز پہ گئے ہوئے ہیں, متعلقہ فورمز پر پیپلز پارٹی بھی گئی ہے, نون لیگ کو جہاں اعتراض ہے وہ بھی گئے ہوئے ہیں, تو وہاں ٹربیونلز میں معاملہ چلے گا, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ ہے, پھر سپریم کورٹ ہے, تو انصاف تو ملے گا. تو یہ احتجاج کا راستہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے جماعتوں کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ راستہ اس لیے کہ جیسے آپ نے سنا آج کمشنر صاحب نے یہ کہا کہ اس کے اندر چیف الیکشن کمشنر بھی ملوث ہے اور چیف جسٹس پہ بھی الزام لگایا انہوں نے. اب سوال یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, جہاں تک آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں, کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اور میں خود ڈیل کر رہا ہوں چند کیسز میں سے, جس میں ایک کیس لاہور کا ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیس ہے, جس میں مد مقابل میاں نواز شریف تھے. یہ کیس کی میں صرف احتجاج کی وجہ بتا دیتا ہوں, پھر بعد میں بات باقی کر دوں گا. اس کیس کی ہم نے الیکشن کی پٹیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آگے دائر کی. آج 3-4 دن ہو گئے ہیں دائر کی ہوئے. اس کی ارجنٹ میں اس کی سماعت نہیں ہوئی ابھی تک, ارجنٹ میں. آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا ارجنٹ میٹر ہے کہ جس میں جب جو رزلٹ آیا, جو کہ سارے ٹی وی چینل نے جس آدھی رات تک جو اناؤنس کیا, اس کے مطابق 334 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ تھا آؤٹ آف 300. دیر سویر ہو سکتی ہے سر, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سماعت ہوگی ہی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سماعت ہوگی؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. سوال یہ ہے, میں یہ نہیں کہ ہوگی, ضرور ہوگی, لیکن کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. یہ سماعت کریں گے, یہ جس انداز میں چل رہے ہیں, یہ سماعت ہوگی کہ جب تک کہ اگلے الیکشن آ جائیں گے. آگے ہوتا رہا ہے ایسے. یہ الیکشن کمیشن جو ہے جہاں دھاندلی کرتے ہیں وہاں یہ کام کرتے رہے ہیں, اور ابھی تو دیکھیں نا کیسے کیسے ثبوت ہے. ان کے اوپر تو الزام لگا دیا کہ جناب میرا ذہنی توازن خراب ہے, یا یہ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں. بھئی اگر کروڑوں روپے کے, اربوں روپے کے کرپشن کے الزامات ہیں, تو وہ کس نے الاؤ کر دیا کہ وہ ایز کمشنر فنکشن کرتے رہیں؟ کیوں سسپینڈ نہیں کیا گیا ان کو؟ اور اگر یہ بات نہیں ہے کہ وہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, اگر یہ بات ہے, تو یہ خوشاب کے ڈی سی نے بھی, آپ کو پتا ہے, ڈی سی خوشاب نے بھی یہی الزام لگائے کہ میں جو ہے جس اذیت میں نے رات دن گزارے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں بتائی جا سکتی ہے. اس نے بھی یہ الزام لگائے, کھلا لگائے یہ الزام.
تو اب سوال یہ ہے کہ ان کو یہ ایک پوری پلان کے تحت یہ نون لیگ ہماری سیٹیں جو یعنی اٹ از اسٹولن. بھائی آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے چرائی, اب وہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کی تحریک انصاف کی ایما پر کمشنر راولپنڈی نے بھی اور اس طرح کے لوگوں نے اس طرح کے الزامات لگائے, ثبوت نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس, وہ یہ کہتے ہیں. نصاب دینے کو ہمارے پاس تو ہے ثبوت, ہمارے پاس تو ہے. جب یہ معاملہ عدالت میں چلے گا تو ثبوت لے کے آئیں گے نا. آج دیکھیے نا, بڑی عجیب سی بات کی ہے جی چیف جسٹس صاحب نے. میں آئی واز نیور ایکسپیکٹنگ کہ چیف جسٹس پاکستان کے یہ اس انداز میں بات کریں گے کہ ایک ان کے الزام کا اس طرح سے جواب دیں گے کہ جیسے ایک ترکی بترکی ایک آدمی دوسرے کو جواب دیتا ہے. آپ چیف جسٹس ہیں, آپ بینچ پر آئیں, آپ نے بینچ بنایا ہوا ہے, اس بینچ میں سے آپ اٹھ جائیں اگر ہیں تو, اور اگر نہیں ہے تو ایک بڑا بینچ بنائیں بے شک جس میں آپ نہ بیٹھیں. سر مشاورت آج ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, معزز جج صاحبان کی مشاورت ہوئی ہے اور چیف جسٹس صاحب نے سر دست تو اس کو مسترد کر دیا, لیکن مشاورت ہوئی ہے اور اس پر آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی. دیکھیں نا, قبل از وقت ہے کہ ہم کوئی رائے قائم کریں. میری بات سنیے جی, ایک بات سنیے نا. دیکھیے سوال یہ ہے, دیکھیں یہ معاملات جو ہے ہم بھی قانون کو سمجھتے ہیں, اور یہ معاملات جو ہیں آپ ماضی میں بھی چلے جائیں, جی جب اس قسم کی کوئی بات ہوگی اور جب سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس لیتے ہیں, اتنا گلیئرنگ جہاں پہ الزامات ہوں, تو سپریم کورٹ کا بینچ بنایا جاتا ہے, اور اس بینچ میں سے اگر کسی جج کے اوپر الزام ہے تو وہ اس جج اس بینچ کا حصہ نہیں ہوتا, اور وہاں پہ انکوزیٹوریل, اسے کہتے ہیں انکوزیٹوریل پروسیڈنگ, جس میں وہ تمام تہ تک جاتے ہیں, تہ تک پہنچتے ہیں. سر پورا معاملہ کھولا جاتا ہے. ابھی جب یہ معاملہ آئے گا سپریم کورٹ میں, کہاں سے شروع اور کیسے, اور جو آپ کے اعتراضات ہیں اگر اس میں یہی کہہ رہا ہوں نا. جی پھر دیکھ لیں گے نا اس کو. کہہ رہا ہوں, یہی عرض کر نہیں, ایک بات سنیے نا, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ وہاں پہ معاملہ آئے گا اور اگر وہاں پہ کمشنر صاحب کوئی وہاں پہ یا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے تو ان وہ سزا کے مستحق ہوں گے. ابھی کیسے, ابھی آپ نے ان کی باتوں کے اوپر اور کھڑے ہو کے جواب دے دیا اور وہاں پہ کہہ دیا کہ یہ بغیر ثبوت کے اس میں صداقت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں سچائی نہیں ہے. بھئی آپ کو کیسے پتہ لگ گیا کہ صداقت نہیں ہے, سچائی نہیں ہے؟ ثبوت تو ہوں گے. سر ایک بریک لینا ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے, اور یہ معاملہ تو اپنی جگہ تحقیق طلب معاملہ ہے اور اس پہ تحقیقات ہونی بھی چاہیے. یقینی طور پر سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اس پر کوئی نہ کوئی ہمیں ایکشن نظر آنا چاہیے, اور الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے تھوڑی دیر میں ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کا لائن آف ایکشن کیا ہے. لیکن اس تناظر میں جو حکومت سازی ہو رہی ہے, وہ حکومت سازی ایم کیو ایم, نون لیگ, پیپلز پارٹی مل کے کر رہے ہیں. کیسی یہ حکومت ہوگی جس کے وجود سے پہلے ہی اتنے گھمبیر اور اتنے سنگین الزامات لگ چکے ہیں اور بڑے سخت مسائل پاکستان کو درپیش ہیں. تو اس وقت میں حکومت لینا اور اس کو چلانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا. تو حکومت سازی, کون وزیر اعظم ہوگا, کیسی حکومت ہوگی, کیسے چلے گی, ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. جناب سینیٹر عفنان اللہ صاحب, حکومت سازی کا مرحلہ ہے اور مشاورت جاری ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, ایم کیو ایم کے ساتھ. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے انتخابی مہم چلائی پاکستان کو نواز دو, اور جب حکومت سازی کا وقت آیا تو پاکستان کو نواز کے بجائے آپ شہباز دے رہی. نواز ترقی کا استعارہ, شہباز 16 مہینے کی حکومت, ناکام حکومت. تو یہ اتنا بڑا آپ نے چینج کیوں لیا, کیوں آپ بیک فٹ پہ چلے گئے؟ دیکھیں ہماری جو کیمپین تھی اس کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب نے عوام سے اپیل کی تھی کہ ہمیں سمپل میجورٹی جو ہے وہ مل جائے, تو پھر انشاءاللہ ہم جو اپنا مینیفیسٹو ہم نے دیا ہے اس کو ہم پورا کا پورا کمپلیٹ کر سکتے ہیں, امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. مگر بدقسمتی سے جو الیکشن کا رزلٹ آیا اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ سمپل میجورٹی نہیں ملی. تو اب ظاہر ہے اس کیس کے اندر کوئی اتنی اچھا سیناریو نہیں ہے کسی طرح بھی اس کو دیکھا جائے, تو اس لیے جو ہے وہ میاں صاحب نے جو ہے وہ نامینیٹ کیا شہباز صاحب کو ایز پی ایم پوٹینشیل پرائم منسٹر فار. سر مشکل وقت میں تو زیادہ ماہر لوگ جو ہوتے ہیں انہیں کمان سنبھالنی ہوتی ہے. تو اگر مشکل حکومت ہوگی تو نواز شریف صاحب نہیں کریں گے, شہباز شریف صاحب کریں گے. آسان حکومت ہوگی تو نواز شریف صاحب کریں گے, شہباز شریف صاحب نہیں کریں گے.
نہیں بات یہ ہے کہ ہم نے آپ نے کہا تھا نا پاکستان کو نواز دو، تو ہم نے اپنے اس مینیفیسٹو کے حساب سے بھی یہی بات کی تھی کہ اگر سمپل میجورٹی ہوگی تو میاں صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنیں گے. آپ نے لکھا تھا یہ تو اسی کے حساب سے ہم جو ہے وہ معاملے کو لے کے چل رہے ہیں. اچھا، اور یہ آسان اور مشکل کا کم فیصلہ ہے، یہ مطلب کہ ایک پارٹی پالیسی ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب ہی پیچھے سے بیٹھ کے معاملات کو چلائیں گے، چاہے وہ پنجاب کی پیچھے گورنمنٹ بیٹھ کے تو اس وقت بھی چلاتے تھے جب 16 مہینے کی حکومت تھی، تو اس وقت تو حکومت پرفارم نہیں کر پائی. ایسے ہی ایک حکومت تھی جن تمام پارٹیوں کی مخلوط حکومت، اور نواز شریف صاحب پیچھے سے گائیڈ کیا کرتے تھے، ایک معاملے پر گائیڈ کرتے تھے. تو یہ ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا نا اس وجہ سے، ورنہ ہم ڈیفالٹ ہو جاتا اور 1000 روپے کا ڈالر مل رہا ہوتا تو پھر لگ پتہ جاتا تھا سر. اب بات یہ ہے کہ بیانیہ تو یہ بھی بیانیہ ہے نا کہ 16 مہینے کی حکومت ناکام ہے. اچھا، بیانیہ ہی بیانیہ ہے نا، کامیاب ہے. حقیقت تو اگر ڈیفالٹ ہوتا تو پتہ چلتا نا. ٹھیک ہے. پھر میں ایک دو باتیں کرنا چاہ رہا، جی سر میں ایک دو باتیں کرنا چاہ رہا تھا. یہ انہوں نے یہ کہا کہ جی چیف جسٹس صاحب کو کیسے پتا کہ یہ نہیں ہوا. بھائی جب چیف جسٹس کے اوپر الزام لگایا ہے تو وہ آگے سے جواب تو دیں گے کہ بھئی میں نے نہیں کیا، اس میں کیا برائی ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا انٹرویو تو سنا ہوگا، پے در پے انٹرویوز دے رہے ہیں وہ تو سنے ہوں گے. تو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی پھر دیکھیں یہ لمبی کہانی ہے. پیچھے میں چاہتا ہوں کہ اب ہم گفتگو کریں آگے کی. پیچھے جائیں گے تو پیچھے بڑے مسائل ہیں. قادر مندو خیل صاحب، آپ حکومت کا حصہ بنیں گے، جو بھی حکومت بنائے گی آپ کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی. آپ کو الیکشن پہ اعتراضات بھی ہیں، آپ الیکشن کمیشن پر بھی الزامات لگاتے رہیں، آپ نون لیگ پر کہتے رہیں کہ یہ دھاندلی کے لیے کوششیں کریں اپنی الیکشن کمپین میں، نواز شریف صاحب کے لیے کہتے رہیں کہ وہ سازش کر رہے ہیں ملک کے لیے، مگر آپ جا رہے ہیں ان کے ساتھ کولیشن میں. تو سر یہ ان مشکل حالات میں حکومت لے کر ملک چلانے سے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ سیاسی انتشار بھی کم ہوگا اور اکنامک ایکٹیویٹی جس کی ملک کو ضرورت ہے وہ بھی آ جائے گی، کامیاب تجربہ ہوگا یہ؟ دیکھیے مسعود رضا صاحب، اگر آپ پیپلز پارٹی کی جگہ پہ بیٹھ کے سوچیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس آپشن کیا بچتا ہے، اللہ اللہ کر کے تو یہ الیکشن ہوا چیف جسٹس صاحب کی مہربانی سے، ورنہ یہ الیکشن بھی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ اگر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے تو اس کی حکومت بنے گی، اگر نون لیگ کو سپورٹ کرے تو ان کی حکومت تھی، جو کہ ہم اعلان کر چکے ہیں نون لیگ کے بارے میں. اچھا، اگر ان دونوں کو سپورٹ نہ کرے اور یہ دونوں آپس میں تو ملیں گے نہیں، تو آپ مجھے بتاؤ یہ حکومت بن سکتی ہے؟ یہ اسمبلی چل سکتی ہے؟ وہ تو کل ہی ٹوٹ جائے گی اسمبلی. تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ اس وقت سیٹوں میں مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ جو زیادہ ہے، پی ٹی آئی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا ہے، تو لہٰذا ہم ماضی میں بھی ان کے ساتھ حصہ رہے، لہٰذا ہم ان کو سپورٹ کریں گے مگر حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. جب حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، قانون سازی کے حوالے سے یا ان کو مزید کوئی اس طرح کوئی جیسا بجٹ آ رہا ہے دوسری تیسرے، اس کے حوالے سے ہم حکومت کے سپورٹ کریں گے. جہاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کی یہ جو عمل ہے یا کوئی لیجسلیشن میں تو جو مناسب نہیں یا جمہوریت کے نفی ہے، تو وہ ہم بالکل سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ آپشن تو اگر ہم نون لیگ کو بنا سپورٹ کرے، پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہماری بنی نہیں رہی ہے، تو آپ مجھے بتاؤ ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ راستہ تو یہی ہے، بالکل بہتر سر، ختم ہو جائے گی، سسٹم کو بچانا پھر الیکشن ہوگا. الیکشن ہوئے ہیں، انہیں آگے لے کے چلنا چاہیے، نظام کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ایسی صورت میں جو آپ سینیریو بتا رہے ہیں، آنے والی حکومت تو آپ کی قدم قدم پر محتاج ہوگی، قدم قدم پر آپ کی رضامندی ہوگی تو کوئی فیصلہ ہوگا. تو بڑی ویک حکومت ہوگی، بڑا ویک وزیر اعظم ہوگا. دیکھیں مسعود رضا صاحب، آپ کو پچھلے الیکشن بھی یاد ہوگا، بلاول صاحب نے بڑا دیر سے الف اٹھایا ہے، اور جہاں ہمارے ایم این ایز کی میٹنگ بلائی تھی تو سب سے پہلے میں نے مخالفت کی ہے. میں نے کہا آپ کو عہدہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ آپ ایک پارٹی کے چیئرمین ہو اور پرائم منسٹرشپ کے آپ کینڈیڈیٹ ہو، تو آپ کو شہباز شریف سے آپ کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے. لیکن میجورٹی کا فیصلہ تھا، تو اور پھر یہ جتنے بھی اتحادی تھے وہ مل جل کے عدم اعتماد کی تحریک جو پیش کیے، تو سب نے بلاول صاحب کو مجبور کیے، جو کہ بعد میں بھی بڑا دیر سے اس نے حلف اٹھایا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں بار بار یہ چیزیں ریہرسل تو نہیں ہوگی، ہم دور تو نہیں بھاگے جا رہے. ہم تو کہتے ہیں حکومت کو جو پرائم منسٹر کے لیے شہباز شریف صاحب ہو یا نواز شریف ہو، ہماری تو کوئی چوائس نہیں ہے. اگر ان کو جو مطلوبہ تعداد چاہیے پیپلز پارٹی اس کو دے گی. لیکن اس بات پہ تو ہمیں کوئی مجبور نہیں کر سکتے کہ نہیں جی آپ نے ہمارا حصہ بننا ہے، کیونکہ آپ پھر ہمارے سامنے شرطیں رکھی. بھائی ہم نے کون سی شرط رکھی ہے؟ بالکل کوئی شرط نہیں رکھی ہے. اور اگر نون لیگ کو نہیں پسند ہماری حمایت تو نہ لے مت،
हमने कोई जबरदस्ती मैं- तो मैं- नहीं इसको मैं हिमायत सेनेटर की साहब नहीं से- कि आपको देंगे, आपने खड़ा होना है। ठीक है सेनेटर साहब, आप सुन रहे हैं अफनानुल्लाह साहब कि ऐसी हुकूमत आप मैं सुन बनाने जा रहे हैं जी मैं सुन रहा हूँ। जिसमें पीपल्स पार्टी की हर चीज़ पर आपको उसकी रहनुमाई की ज़रूरत होगी। वो जो कानून आपको पास कराना है आपको पीपल्स पार्टी से डील करना होगा। फिर उनको आपने आईनी ओहदे भी देने हैं, सदर का ओहदा, स्पीकर का ओहदा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा, गवर्नरशिप भी वो मांग रहे हैं। सर देखिए बात ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ाहिर है उनकी अपनी एक पॉलिसी है जिसके तहत वो चल रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इस मुश्किल में, जिस मुश्किल में पाकिस्तान इस वक्त है, तमाम पार्टियों को मिल के ही इस मुल्क को उस मुश्किलात से निकालना चाहिए, क्योंकि खाली हमारी ज़िम्मेदारी तो नहीं है कि इस मुल्क को हमेशा डिफ़ॉल्ट से भी बचाएं, फिर लोगों की बातें भी सुने, फिर दोबारा मुल्क मसाइल में आ जाए, फिर हम बचाएं, फिर हम बात, ये सबकी जिम्मेदारी है ना। तो नहीं सर, ये है तो मगर इसको एक ऐसी सामने रखते हुकूमत हुए हम जो है जो वो पीपल्स बातचीत कर रहे हैं। पार्टी, नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर। सर सोचे जरा। तो वो तो ये आपकी बात दुरुस्त है, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप मुझे बता देना कि इसके अलावा क्या चाह रहा है। अगर कोई इसके अलावा और कोई चाह रहा है तो आप वो बता दें हमें, क्योंकि ये चलें, जिस आपने किस्म का फैसला कर मैंडेट लिया, है ये लॉन्ग लास्टिंग हो गया होगा ऐसा फैसला। आप समझते हैं कि आप 5 साल पूरे कर पाएंगे ऐसी सूरत में? सीनियर पॉलिटिशियन हैं आप सर। देखिए हमारे मुल्क में तो जो नॉर्मल हुकूमतें सिंपल मेजॉरिटी वाली होती हैं उनके लिए भी मुश्किल होती है 5 साल पूरा करना। तो जो हुकूमत जिसके पास सिंपल मेजॉरिटी ना हो उसके लिए जो है वो आप समझ लें हर साल मनी बिल पास कराने पे मसाइल होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो हो ही नहीं सकती, लेजिस्लेशन बहुत मुश्किल होगी, तो ये सारे मसाइल तो फिर होंगे। अब ये मैं इन तमाम मसाइल को सामने रखते हुए लगता तो मुश्किल ही है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। तो सर हमें तो बड़े सख्त चैलेंजेस का सामना है, फिर ये तो मसले का हल नहीं हुआ, मुल्क के मसाइल तो हल नहीं हो रहे, आवाम की परेशानियां तो कम नहीं हो रही, क्या करना चाहिए फिर? देखिए अभी ये जो है ये एक ऐसी हम एक दलदल में फंस गए हैं कि अब इसमें से जो है कोई इजी वे आउट तो है नहीं। इसमें सिर्फ अच्छी बात यह है कि सूबाई हुकूमतें थोड़ी मुस्तहकम हो जाएंगी क्योंकि तकरीबन सबके पास सिंपल मेजॉरिटी आ गई है और बलूचिस्तान में कोएलिशन बन जाएगी। इंशाल्लाह पंजाब में हम हुकूमत बना लेंगे। सर वाई तो नॉट सिंध में कि पीपल्स पार्टी बना लेगी। आप खुद वजीर आजमशिप लेने के बजाय किसी और पार्टी को ऑफर कर सकते हैं, एमकेएम को ऑफर कर सकते हैं, किसी और को ऑफर कर सकते हैं, क्यों ये आप अपने सर ले रहे हैं? देखें जिस पार्टी के पास 80 नेशनल असम्बली के वोट अभी हैं वो कतरा रही है हुकूमत बनाते हुए, जिसके पास 54 है वो कतरा रही है, तो अब आप कह रहे हैं कि जिनके पास इससे भी कम है उनको हम दे दें, तो वो कैसे चलाएंगे हुकूमत? आप मुझे बताएं। इतने सारे वोट हर चंद हफ्तों बाद इकट्ठे करने, ठीक है, लेजिस्लेशन के लिए इकट्ठे करने, मनी बिल के लिए, तो वो कैसे चलेगा? मतलब ये और भी मुश्किल हो जाएगा मामला, और भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है अहमद ओवैस साहब, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं ऐसी हुकूमत का जिसको अफनानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये तो दलदल है जिसमें हम फंस चुके हैं? तो मुल्क को तो इस वक्त इकनॉमिक एक्टिविटीज़ चाहिए, ज़र मुबादला चाहिए, मुल्क को बड़े गंभीर मसाइल का सामना है, IMF का एक और प्रोग्राम चाहिए, मज़ीद सख्तियाँ होंगी, टैक्स लगेंगे, पेट्रोल और गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। सर देखिए बात यह है कि इसीलिए हम तो पहले दिन से इस पे बहुत ज़ोर देते रहे, आइन की बारादस्ती को प्रैक्टिकली एनफोर्स किया जाए पाकिस्तान में, और रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी अमली शक्ल में सामने लाया जाए। ऐसे जो हमने यहाँ पे देखा और जो इस वक्त है कि आइन मौजूद है, रूल ऑफ लॉ गुफ्तगू की हद तक, तहरीर की हद तक मौजूद है, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो डेस्पोटिज्म से हो चुकी है, और नेकेड डेस्पोटिज्म जो है वो पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है असल में। तो ऐसे हालात में जो इलेक्शन हुए हैं आपके सामने, स्टोलन मैंडेट के साथ जो हुकूमतें ये पार्टियां जो है ज़्यादा वोट लेके, ज़्यादा सीट लेके सामने इस वक्त आई हैं, नून लीग आ गई है ना, प्रोविंशियल पंजाब के अंदर उनकी ज़्यादा हैं ना ऊपर ज़्यादा हैं। ये तो इसीलिए ये झगड़े पड़ रहे हैं आपके सामने, ये इंस्टेबिलिटी को सिर्फ प्रमोट किया जाएगा। सर देखिए स्टोलन मैंडेट की आप बात कर रही हैं, माजरत आपकी बात मुनक़ता हो रही है, 2018 में यही इल्ज़ाम आपके ऊपर था और माना भी गया कि बहुत जगह पर आपको जितवाया गया, तो आपकी हुकूमत बनवाई गई, जहांगीर साहब का जहाज चला, लोग उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सिस्टम को चलाने की बात की
انہوں نے کہا میثاق معیشت کیجیے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈسٹیبل نہیں کریں گے. تو اس دفعہ آپ کی طرف سے اس طرح کا جسٹس آنا چاہیے. میں بھی چلانے کی بات دیکھیں، ہم بھی چلانے کی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ 18 کی بات آپ کر رہے ہیں، اس کی اب میں ماضی کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا. لیکن جو ماضی میں ہوا، 13 میں ہوا، 18 میں ہوا، 2 میں ہوا، 8 میں ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سرکل میں گھومتے رہیں بالکل اور آگے سے آگے یہ ریگنگ کا پروسیس بڑھتا چلا جائے. اس کو کہیں پہ فل سٹاپ لگانا ہے. آپ کو کہیں پہ پاکستان کے آئین کی بالادستی کو قائم کرنا ہے کہیں پر، تب معاملات حل ہوں گے. اب یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے تو اپنا موقف دے دیا. دیکھیے تحریک انصاف نے تو بڑا واضح موقف دے دیا کہ ہم حکومت سازی میں کسی سے شرکت نہیں کریں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ہم نے تو کہہ دیا، لہٰذا ہم اس کھیل سے بالکل باہر ہیں. ہم کوئی سی جوڑ توڑ میں نہیں آ رہے. جوڑ توڑ میں اگر ہیں تو وہ لوگ ہیں جو اس وقت حکومت سازی میں آنا چاہ رہے ہیں. آئیں، ویلکم، آئیں اور بنائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو حالات پیدا ہو چکے ہیں یہاں پر، ان حالات میں ذرا سوجھ بوجھ کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی شخص سوچے گا تو حکومت کا بنانا، جیسے ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی اور یہ بھی جو ذکر ہو رہا تھا کہ اگر اس وقت سب سے زیادہ سیٹیں ہیں حکومت سازی کے لیے جو کام کر رہے ہیں نون لیگ کی ہیں. اب نون لیگ کے ساتھ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شیئرنگ نہیں کریں گے، ہمارا کوئی وزیر نہیں ہوگا، ہم کوئی عہدہ سنبھالیں گے نہیں، ہم آپ کو صرف حکومت بنانے کے لیے تو آ جاتے ہیں. لیکن کتنی انسٹیبل حکومت ہوگی، جیسے اٹ واز پوائنٹڈ آؤٹ، ابھی آپ نے بھی یہ بات کی ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر بھی وہ 1 سیکنڈ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں، حکومت ٹوٹ جاتی ہے. ایسے یہ وہ الگ ہو جائیں، جو ہے نہ کوئی کام کر سکے گی. سر آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، بہت ہی انسٹیبل حکومت ہوگی آنے والی. اس وقت لگ رہا ہے ایک بریک مجھے لینا ہے اور ایک بات. جی سر فرمائیں، پھر میں بریک پر جاؤں. ایک بات آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، وہ انتہائی ضروری ہے. پہلے بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو کمشنر راولپنڈی کی پروٹیکشن کا انتظام ہونا چاہیے، جو جب تک کہ وہ ساری چیز عدالت کے سامنے آ کے جو دینا ہے، جو سزا اس کو ہو جاتی ہے اور اس کو سزا بھگتنی ہے، اس کی جان کی حفاظت کی جائے. شدید خطرہ ہے کہ وہ تمام فورسز جنہوں نے یہ عمل کیا ہے وہ اس کی جان کے درپے ہوں گے اور اس کو جیل میں رکھ کے خدا نہ خواستہ کوئی بڑا اس کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے. آپ کا کہنا جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا جہاں پہنچانا چاہتے ہوں گے. یہاں پہ ایک بریک لینا ہے. ایک ایسی حکومت بننے جا رہی ہے، بظاہر لگتا یہ ہے جس سے میں شامل ہوتے ہوئے نون لیگ پیپلز پارٹی بھی ڈسٹنس کر رہی ہے، نون لیگ کی قیادت میاں نواز شریف صاحب بھی ڈسٹنس کر رہے ہیں، اور پیپلز اور تحریک انصاف جو ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ وہ پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپنے رائٹ کے لیے احتجاج کا راستہ بھی اختیار کرے گی. اور دیگر جماعتیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سڑکوں پہ آنے کی باتیں کر رہے ہیں، جماعت اسلامی سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہی ہے، JDA سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہی ہے. ایک بریک کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. قادر مندو خیل صاحب، ہمارے پروگرام میں پہلے آپ نے یہ گفتگو کی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ایک ناکام وزیر اعظم تھے، آپ کی باتیں نہیں سنتے تھے اور پاکستان کے جو مسائل بڑھے ان کی وجہ سے بڑھے، ان کی حکومت کی وجہ سے بڑھے، ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی. آپ ایک بار پھر شہباز شریف صاحب کے نام پر ایگری ہو گئے، آپ کی پارٹی؟ میرے خیال میں میرے جواب وہی ہوگا مسعود رضا صاحب، ہمارے پاس اس کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ نہیں، آپ کسی اور شخصیت کا نام بھی سجیسٹ کر سکتے تھے. شہباز شریف صاحب کو نہیں دیکھیں میکسیبو، یہ تو مسلم لیگ نون کا اپنا کام ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو ایک دم اس کو پیچھے کیوں کر دیے. شہباز شریف صاحب میں اس لیے کر رہا ہوں قادر صاحب یہ سوال آپ سے کہ نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کے حوالے سے زرداری صاحب نے نواب شاہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. تو شہباز شریف آپ کو قبول ہے، نواز شریف تو نہیں بن رہے. میں اس پہ کیا کمنٹس کروں گا، آپ خود ہی بتا رہے ہو. لیکن بات یہ ہے کہ بہت ساری ہمارے اختلافات بھی رہے اور ہماری لیڈرشپ نے یا شہباز شریف صاحب نے بہت کچھ ہمارے بارے میں کہا. لیکن میں آپ کے سامنے دوبارہ وہ سوال رکھ رہا ہوں اور آپ کے ویورز کے سامنے کہ پیپلز پارٹی اگر اس وقت ووٹ نہیں کرے گی تو حکومت کہاں کھڑی ہوگی، اسمبلی کہاں کھڑی ہوگی؟ نہیں سر، میں یہ سوال ہی نہیں کر رہا، آپ بالکل حکومت بنائیں. میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو شہباز شریف صاحب کی شخصیت پہ اعتراض تھا.
تو آپ نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ کوئی اور شخصیت ہو جو زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ کمپیٹنٹ ہو؟ سر پلیز پلیز پلیز. مسعود رضا صاحب دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک پارٹی کو ہم ساتھ دے رہے جمہوریت کی خاطر یا جو بھی آپ مجبوری کہو ہماری سسٹم کو بچانے کے لیے، تو یہ تو پھر یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ کو بناتے ہیں یا شہباز شریف کو بناتے ہیں یا حمزہ شہباز کو بناتے ہیں یا کسی کو بناتے ہیں. یہ تو اختیار تو پھر ان کے پاس ہونا چاہیے. یہ شرط یہ تو دیکھو یہ تو شرط تو ہم نہیں رکھ سکتے نا. اگر ہم شرط رکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی جو آپ نے آئینی حدود کی بات کی، ایسا کوئی مطالبہ ہمارا ان کے سامنے نہیں ہے. اور یہ تو خامخواہ نواز شریف صاحب کے بارے میں زرداری صاحب نے کہا تھا کچھ نہ کچھ تم کہ میں ان کو وزیر اعظم چوتھی مرتبہ نہیں بننے دوں گا. بالکل کہا تھا جی بالکل کہا تھا. میں نے بھی سنا وہ بات، بالکل وہ بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس موجودہ صورتحال میں ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس آپشن کا کہ ہم پی ٹی آئی کو اور نون لیگ دونوں کو ووٹ نہ کرے. تو پھر اس کے بعد یہ اسمبلی کہاں کھڑی ہوگی، یہ حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ صوبائی حکومتیں تو مستحکم ہے، چاروں صوبائی حکومتیں مستحکم ہے، بالکل چلے گی اپنی جگہ پہ. مگر جو قومی اسمبلی ہے وہ جو صورتحال. اور دوسری بات یہ آپ نے ایک اور سوال اٹھایا ہے کہ پیپلز پارٹی کی محتاج ہوں گے. اگر پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ رہیں گے تب بھی تو محتاج رہیں گے نا، تب بھی تو ہمارے اصول و اختلاف تو ان کے ساتھ رہے گی نا. اس سے پہلے بھی رہی ہے، کابینہ کے فلور پہ رہی ہے، جہاں ملازمین کے تنخواہ 32,000 جو بیسک تھے وہ اس پہ رہی ہے. اور بہت سارے ایشو پہ ہم نے اختلاف کی ہے، کابینہ کے اندر کیا ہے، اسمبلی کے فلور پہ میں نہیں کیا ہے. تو یہ بات آپ نہیں سوچے کہ اگر ہم کابینہ میں رہیں گے تو اختلاف کریں گے، کابینہ میں رہیں گے تو نہیں کریں گے. ہم نے پہلے بھی کیا، آئندہ بھی کریں گے، یہ ہمارا حق ہے. اچھا مجھے آخر میں یہ بتا دیں کہ ڈی اسٹیبل تو نہیں کریں گے کسی موقع پر بھی؟ آپ یہ چاہیں گے کہ 5 سال پورے کرے نون لیگ کی حکومت؟ دیکھیں بالکل ہم چاہیں گے کہ نون لیگ کی حکومت ہو یا موجودہ اسمبلی ہو وہ 5 سال پوری کر دیں. تو اس حوالے سے ہم اگر ڈسٹیبل کی سوچ رہے ہیں تو ہم ابھی سے کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم ابھی نہیں کریں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. یہ کون چلا گیا اسمبلی؟ جو پاکستان کا یہ اویس صاحب سینئر قانون بیٹھے ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے تو اسمبلی تو کھڑی ویسے نہیں ہو سکتی، ختم ہو جائے گی نا. یہ جب حکومت ہی نہیں بن سکے گا تو ویسے ختم ہو جائے گی. وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا قادر مندو خیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ. احمد اویس صاحب آپ کا بہت شکریہ. سینیٹر عفنان اللہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آنے والی حکومت بڑی مشکل حکومت ہوگی. کتنا یہ وقت پورا کرتی ہے، کیسے ملک کو مسائل سے نکالتی ہے، خود جو ترجمانی کرنے والے لوگ ہیں حکومت کی، آنے والی حکومت کی، وہ اس پہ شیور نہیں ہیں. اللہ خیر کرے. پاکستان کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو، مقتدرہ کو سوچنا چاہیے کہ سسٹم کو کیسے اسٹیبل بنانا ہے اور کیسے ملک کو لے کر آگے چلنا ہے، اور عوام کے اندر جو بے چینی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.